मोहतरम अहमद रेहान साहब और जमात के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ के असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहाँ हाजिर होने का मौका मिला और देखकर बड़ी खुशी भी हुई कि बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में आप लोग बैठे हुए हैं और स्कूल भी अच्छी तरीके से तामीर हो रहा है और ऊंचे ख्वाब हैं कि हम सारी इंसानियत के तामीर के लिए काम करेंगे। हम दुनिया में कुछ बनकर बताएंगे, लोगों की मुसीबतों को दूर करेंगे। इंसान तालीम इसीलिए हासिल करता है कि उसकी भी तरक्की हो, उसको भी खुशी मिले, वो भी कामयाब हो और दूसरों की भी मदद करे। स्कूल इसीलिए होते हैं कि यहाँ तालीम और तरबियत का सेंटर हो, आदमी के अखलाक अच्छे हों, उसके जहन जो है तेज़ हो, वो सारी बातों को समझने लगे और मसाइल को हल करने की कोशिश करने लगे। तो इस बात मैं चंद बातें आपको बताऊंगा कि शैतान हमको बहकाता है। आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया था सिवाय इब्लीस के, शैतान के, और उसने ये कहा था कि मैं इंसान को बहका कर बताऊंगा, उसे गंदा आदमी बनाकर बताऊंगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने इसके कहा कि क़यामत तक के लिए तुझे मौका है। तो शैतान हमेशा हमको बहकाते रहता है। अब देखिए, हम जब कोई जिंदगी के अंदर काम करते हैं तो हम मौजूद हैं, अब यहाँ मौजूद हैं, तो अब क्या करना चाहिए? तकरीर है तो तकरीर को सुनना चाहिए, कोई आदमी बोल रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। मगर शैतान क्या करता है, हमारे दिल में ये ख्याल डालता है कि वो परसों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, या उन्होंने मुझे क्यों डांटा था, मेरे अब्बा ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। तो पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं उसको, हालांकि गुजर गई ना, किसी ने डांट दिया था, किसी ने बुरा कहा था, अच्छा कहा, वो यादें गुजर गई। अब उसको बार बार याद करके आप अपने जहन को जो एंगेज कर रहे हैं, मसरूफ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मौजूदा जो चीज आपको सीखनी है वो आप नहीं सीख सकते। या दूसरा काम वो ये करता है, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा और मुझे ये करना है, वो करना है। ख्याल आता है, बस दिल में ख्याल आता है, अभी बना नहीं कोई। आज का तो सबक याद करना है उसको, आज का वो सबक याद करेगा, आज की बात वो सीखेगा तो कामयाब होगा। तो पहली बात यह है कि मौजूद जो चीज होती है उसमें हमको लग जाना चाहिए। हमको खामखा न पीछे की बातें याद करनी चाहिए, ना मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में ज्यादा अपना वक्त वेस्ट करना चाहिए। एम हो आपका कि मुझे करना है, मैं बड़े काम के लिए आया हूं, अब आपका इरादा बन गया, और यही सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को दी। अब एक परिंदा है या जानवर है तो वो खुद अपना घर बना सकता है कि बेहतरीन ऐसा छोटा सा घोंसला वगैरह बनाएगा, लेकिन वो ट्रेन बना सकता है क्या? फ्लाइट बना सकता है, बस बना सकता है? ये सारे काम कौन करता है? इंसान करता है। इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने दिया, उसने अब देखिए मोबाइल फोन बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, तो आसानी हो रही है आपको। अब आप मोबाइल है तो यहाँ से लेके बैठकर आप सऊदी अरब में भी किसी से बात कर सकते हैं, इंग्लैंड में भी बात कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सका? तालीम से। जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं इसी से हुआ। लोग पढ़े लिखे और उसके बाद उन्होंने तहकीक की, नतीजा ये हुआ कि रोशनी भी आई, ये माइक भी आया, वरना इंसान को दूर बोलना पड़ता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो जब माइक नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इनको बताते थे, फिर रुक जाते थे, ये उठ के फिर वो दूसरों को बताते थे, दूसरा तीसरे। हज्जतुल विदा के मौके पे ऐसी हुआ था। लेकिन आजकल क्या है, यहाँ से माइक से आप बात बोलते हैं तो आपको आखिरी तक जो है समझ में आती। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं हमारे वालिद हमारी बात नहीं समझते हैं, हमारी वालिदा हमारा ख्याल नहीं रखती हैं, हमारी टीचर हमको नहीं समझती हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। अगर हमको भी बचपन में ऐसे लगता था, लेकिन तालीम हमने हासिल की तो हमको मालूम हुआ कि हमको बात करने नहीं आता। अगर अपने आप को वालिद साहब से कोई बात रखना है, आपको वालिद साहब से कोई चीज़ मांगनी है, तो पहले ये काम कीजिए कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला मुझे वो तरीक़ा बता दे कि मैं अपने वालिद को ये बात समझा सकूं, अपनी वालदा को बात बता सकूं, अपनी टीचर को बात बता सकूं। और सोचिए कि मैं किस अच्छे अंदाज में बात कर सकता हूं। तो आप जितने अच्छे अंदाज से बात करेंगे, आपके वालिद साहब जब भी बात मान लेंगे, आपकी टीचर भी आपका बात मान लेंगे। हम गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
ہم اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے، بچہ ہو یا بڑا، اس لیے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت اچھے ملک میں رہ رہے ہیں، بھارت ایک بہت اچھا ملک ہے، کئی ملکوں کے اندر آزادی نہیں ہے، اور یہ بھارت کو ہمارے بزرگوں نے آزاد کرایا ہے، تمام علماء کرام نے آزاد کرایا ہے۔ یہاں پر انگریز قابض تھے، وہ یہ موقع نہیں دیتے تھے، ہم جو موقع ہم کو حاصل ہیں آزادی سے، جو ہم کام کر سکتے ہیں، یہ آزادی ہماری نہیں تھی، قانون بھی ہم نہیں بنا سکتے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ راجا تھے اور ہم غلام تھے، لیکن ہمارے بزرگوں نے آزادی دلائی اور ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ہم کو سارے موقع حاصل ہیں، آپ چاہیں تو ایجوکیشن حاصل کریں، اسکول میں داخلہ لے لیں، یہی نہیں بلکہ آن لائن آپ امریکہ اور انگلینڈ سے بھی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، وہاں جا کر بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو پورے موقع اب آپ کو حاصل ہو گئے۔ آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اپنا بزنس کھول سکتے ہیں، اپنا دواخانہ کھول سکتے ہیں، تو سارے کام کرنے کی ہم کو اجازت ملی ہے۔ تو ہمارا بھارت کا قانون بہت اچھا ہے، وہ بھید بھاؤ نہیں کرتا کسی کے ساتھ، وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا، وہ عورت اور مرد میں بھی فرق نہیں کرتا، وہ کسی ذاتی اور دھرم میں بھی فرق نہیں کرتا، سب کو ایکویلٹی دیتا ہے۔ ہم یہاں کے بھارت کے ہر شہری کے برابر ہیں، کسی سے کم نہیں ہے، ہم کو کسی بھی طریقے سے کوئی کم حق حاصل نہیں ہے، سارے موقع ہیں۔ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک کے اندر اتنے موقع ہیں اور اپارچونیٹیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی، گورنمنٹ سب کے لیے ایک ہی جیسا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ حکومت ہماری ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی آ جائے یہاں پر، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، وہ حکومت ہماری ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہے۔ بھارت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ یہاں کے عوام کے لیے ہے، عوام کے ذریعے سے بنائی گئی حکومت ہے یہ، تو ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ جو حکمراں ہیں وہ ہمارے نمائندے ہیں، جیسا یہ اسکول کے ذمہ دار ہیں ویسے وہ ملک کے ذمہ دار ہیں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے صحیح بات کرنی پڑے گی، جس کے ساتھ بھی ہو، ہمارے مذہب کے لوگ ہوں، دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، ہم کو ان کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم پورے بھارت میں دیکھتے ہیں، چاہے اب میں غیر مسلم اسکول میں چلا جاؤں تب بھی وہ مجھے موقع دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے آپ بات کیجئے، آپ ان کو سمجھائیے، تو یہاں سارے موقع ہم کو حاصل ہیں، اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایجوکیشن کوئی معمولی بات نہیں ہے، پہلے بھارت یہ جو ہمارا ملک ہے اس کے اندر کوئی غریب کا آدمی اگر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو تانبا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جاتا تھا، اس کو سزائیں دی جاتی تھی، اس کو پڑھنے کا اختیار نہیں تھا، وہ کتاب کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن آج بھارت کا ہر ناگرک، ہر شہری کتاب پڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے اور تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات، آپ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں نے کہا نا، ارادے کی طاقت دی ہے، تو اب ابھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں، آپ آگے کیا کریں گے؟ تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، تو آپ کو طے کرنا ہے، لیکن ہر معاملے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نوکری سے بچیں، ہے نا، نوکری نہیں کرنا چاہیے، نوکر بننا زیادہ اچھی بات نہیں ہے، مجبوری ہے۔ ہاں، آپ ایسا کورس کریں جیسا جج ہے تو جج کے جیسی نوکری آپ کو کرنی چاہیے، کلیکٹر کی جیسی نوکری آپ کو کرنی چاہیے، ہے نا، ایس پی پولیس کے کمشنر ہوتے ہیں ویسی آپ کی نوکری کرنی چاہیے، ورنہ پھر ہم بزنس کریں، ہم بڑی بڑی فیکٹریز کھولیں اور سینکڑوں لوگوں کو کام دیں اپنے ماتحت، ہے نا، آپ یہاں سے پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی تجارت کر سکتے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق، میں ڈائریکٹر ہوں رفات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا، ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بزنس کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے، مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجر تھیں، کروڑوں روپے کا کاروبار کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلے پیسے دیے تھے کہ جا کر آپ تجارت کریں۔ تو اسلام میں عورتوں اور مردوں کے اندر کوئی بھید نہیں، اور آج کل ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جا کر فیکٹری کھولنا پڑے گا، آپ آن لائن بھی یہ سب کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور بزنس کرنے سے آدمی مصروف نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا بزنس چلتا ہے، ایک کے بعد دوسری انڈسٹری کھلتے جاتی ہے اور وہ فارغ رہتا ہے، اور دین کا بھی کام کر سکتا ہے، انسانوں کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم اس بات کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بچے آگے بڑھیں تو یہ خواب لے کر نکلیں کہ میں ایک بڑی فیکٹری لگاؤں گا، میں کارخانہ کھولوں گا، میں پوری دنیا کے اندر یہاں کا سامان بھیجوں گا، ہے نا۔ قرآن مجید میں اس کی طرف ہم کو بار بار توجہ دلائی گئی ہے، وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
کہ دیکھو ہم نے سمندر میں کیسی بڑی بڑی کشتیاں پروتوں کے مانند کھڑی کر دی ہیں. تو کیوں کھڑی کی ہیں؟ سامان لے کے جانے کے لیے. ہم اگر خالی آیتیں پڑھتے رہیں گے اور وہ جہازوں کا استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے کیا کام آئے گی یہ چیز؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ زمین جو ہے اس میں سے میں نے ماربل نکالے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس میں سے گلابی ماربل بھی نکالے، سفید ماربل بھی نکالے اور اس میں کالی دھاری والے بھی نکالے. تو یہ ماربل ہمارے اپنے لیے ہے. یہ سونا، چاندی، موتی یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ یہ کس نے حرام کر دیا؟ لوگ یہ سمجھتے تھے مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے اب آپ کے پاس سونا نہیں ہوگا، آپ کے پاس چاندی نہیں ہوگی، آپ کے پاس موتی نہیں ہوں گے، آپ کے پاس مونگے نہیں ہوں گے. کس نے کہا یہ نہیں ہوں گے؟ اچھے کپڑے آپ پہنے. اس سے پہلی کی آیت میں نے ابھی جو آیت پڑھی وہ سورہ اعراف کی تھی، آپ کسی بھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں اساتذہ. اس سے پہلے 31ویں آیت میں یہ بات کہی گئی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین. اس میں بتایا گیا کہ اے بنی آدم جب نماز کے لیے آئے تو بن سمر کیا ہو. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تیل نہیں لگاتے تھے، بال ایسے چھوڑے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں نا جوگی، وہ سمجھتے تھے ہم دھرم کے ہیں، ہم کو دنیا سے کیا سروکار ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، دین کا تروکار یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیے، غسل کیجئے، وضو کیجئے، اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، اس کے بعد مسجد میں آئیے. کیونکہ مسجد میں آپ ہم کسی ایم ایل اے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو کیسے کپڑے پہن کر جاتے ہیں؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس جب جا رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے. پھر اللہ نے کہا اچھی اچھی چیزیں کھائیے. آپ اچھی چیزیں کھانے سے پرہیز نہیں ہے. یہ کاجو ہو، بادام ہو، اچھی مٹھائیاں ہو، کہیں کے پھل ہو، اللہ نے منع کیا ہے کیا؟ اللہ نے حرام کیا ہے؟ اچھی چیزیں کھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، پیسے کمائیں گے، پیسے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ خرید سکیں گے. اسی لیے قابل بنایا جاتا ہے. جو آدمی پڑھتا لکھتا نہیں ہے پھر وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے. بڑھنے کی پہلی منزل قرآن مجید میں یہ بتائی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. آپ جتنی تعلیم حاصل کریں گے، اور تعلیم ختم نہیں ہوتی ہے، پڑھنے کے بعد بھی آدمی کو کتابیں پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اب بھی ہم مہینے میں ایک آدھ کتاب ختم کر لیتے ہیں. لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو ایک ہفتے میں ایک کتاب پڑھنی چاہیے، ٹیچرز کو بھی پڑھنا چاہیے. تو نئی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بہت تیز چلتا ہے، ہماری صحت اچھی رہتی ہے، ہمارے خاندان کی بھی ترقی ہوتی ہے اور سارے عوام کی بھی ترقی ہم جو ہے اس سلسلے میں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو. ایسا ہے کہ آدھا کھانا آپ نے کھا لیا اور آدھا پھینک دیا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل پسند ہے. کسی ہوٹل میں چلے گئے، کچھ آدھا پیالی پی لیا، آدھا پیالی پھینک رہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے کوئی چیز کو حرام نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. چاہے وہ چیزیں ہو یا کھانے پینے کی چیزیں، اللہ نے حرام نہیں کی. اس کے بعد یہ کہا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے مسلمان اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھے سے اچھے گھروں میں رہیں، اچھے سے اچھی گاڑیوں میں گھومیں، بلکہ حکومتیں بھی ان کی رہیں. یہ بہت کلیئر ہے قرآن کا پیغام. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. تو صحابہ کو یہ بھی ہوا کہ پھر یہ غیر مسلموں کو کیوں مل رہا ہے؟ جب یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے تو غیر مسلموں کو کیوں مل رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ بناؤ اور بگاڑ کا قانون ہے. جو محنت کرے گا، جو تعلیم حاصل کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دے گا، چاہے پھر وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو. اللہ بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے. مگر اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمان یہ کام کریں کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. اور کہا خالصتا یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن آدمی یا کتنا بھی کروڑ پتی رہے، اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، تو اس کو جنت ہرگز نہیں ملے گی. یہ جنت مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کو ملے گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اس طرح ہم تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں. دیکھنے کے والوں جو بڑے ہیں وہ جا کر مختلف تفاسیر دیکھ سکتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کو دیکھ سکتے ہیں. مفسرین نے اس کو بہت اچھا ڈیٹیل کیا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا یہ کام ہے ہم خود پڑھیں، ہم اچھے رہیں، اپنی صحت کو اچھی بنائیں
اور سارے انسانوں کے لیے ہم کام کرنے والے بنے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنائیں. جب تک مسلمان یہاں راج کرتے تھے بھارت سونے کی چڑیا تھا. یہاں غریب نہیں رہتے تھے, یہاں بھوک مری زیادہ نہیں تھی, یہاں فسادات نہیں ہوتے تھے. بلکہ آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیں گے, گوگل پر جا کر تلاش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں بھارت کی جی ڈی پی 24% تھی. آج 5-6 سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. تو مسلمانوں ہی کو آگے بڑھنا پڑے گا. جب تک آپ صحیح تعلیم حاصل نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے, بھارت کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. ہمارے احمد روشن صاحب نے بہت اچھی بات بتائی. ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ پورے بھارت کو بھی اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت دنیا کا سب سے اچھا ملک بنے, اور وہ ملک بنانے میں اس میں رول ہمارا ہے, کیونکہ اللہ کی ہدایت ہمارے پاس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے پاس ہے. اللہ نے ہم کو اچھے موقع دیے ہیں, یہاں کا کانسٹیٹیوشن اچھا ہے. اتنے اچھے موقع رہنے کے بعد اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم خدا کے پاس پکڑے جا سکتے ہیں. اس لیے جو تعلیم آپ کو مل رہی ہے اس میں پوری توجہ دیجیے. یہ ایک اچھا سنہری موقع ہے, اور جتنے ڈسپلن کے ساتھ یہاں آپ کو رکھا گیا ہے اور جو تعمیر ہو رہی ہے, یہ دیکھ کر میری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. مجھے لگا کہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہے. بہت ہی ڈسپلن, کتنے سلیقے سے بلڈنگ بھی جو بنائی جا رہی ہے, بہت سلیقہ ہے اس کے اندر. یہ چیز مسلمانوں کی عین ضرورت ہے اس وقت کی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے اساتذہ کو اور یہاں کے لوگوں کو کہ اتنے کھلے میدان میں بھی, اتنی دور بھی انہوں نے ایک بہت ہی ڈسپلنڈ اسکول اور ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں سے نوازے اور آپ جو خواب ہے اس کو پورا کرے, اور آپ کو پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہتر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.